बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी रमज़ानुल मुबारक इस मुक़द्दस महीने की स्पेशल ट्रांसमिशन रहमत सहर के साथ हाज़िर खिदमत है। आप ये प्रोग्राम मेरे साथ देखते हैं रोज़ाना सुबह 2 बजे से इंतहाए सहर तक। एक मौजू सुखन का भी हम इंतखाब करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ उस पर भी गुफ्तगू की जाए और कुरान और हदीस की रोशनी में उस मौजू के हवाले से आप मालूमात पहुंचाई। कई सवालात टेलीफोन कॉल्स के जरिए, मैसेजेस के जरिए आप करते हैं, हम तक पहुंचते हैं, हम उसे भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। नाज़रीन किराम, खानदान इंसानी रिश्तों के नज़्म का नाम है। खानदान इंसानों से है, इंसान खानदान से है। कुरान मजीद ने खानदानों की तकसीम, कबीलों की तकसीम को मारिफत की वजह से बयान किया है, पहचान के लिए। ये कबीला दर कबीला जो खानदान दर खानदान बनाए गए हैं, ये पहचान के लिए हैं, मारिफत के लिए हैं। एक ज़माना हुआ करता होगा कि जब एक ही बड़े घर में, जो बहुत बड़ा घर हुआ करता था, औलादों की औलाद एक ही घर में रहा करती थी और रिश्ते मजबूत रहते थे, एक दूसरे से जुड़े रहते थे, रहनुमाई के लिए भी, अदब और शफकत के लिए भी। लेकिन जैसे जैसे सूरज अपना सफर तय करता चला गया, जो दुनिया में वसअत आती चली गई, खानदान बड़े होते चले गए, आबादी बढ़ती चली गई, दुनिया जोग्राफियाई सतहों पर भी मजीद फैलती चली गई, वहां जरूरत पड़ी कि जब घर छोटे हो जाएं, खानदान बड़ा हो जाए, तो फिर जुदागाना फैमिली सिस्टम, जो अकेले अलग हो जाना, एक बेटा अलग हो जाए, दूसरा बेटा अलग हो जाए, लेकिन उसमें भी बहुत से फिर मसाइल पैदा हुए और जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी बहुत से मसाइल पैदा हुए। देखना ये था कि कौन सी शख्सियत को, कौन से खानदान को फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादा सूट करता है और किसे जुदागाना फैमिली सिस्टम ज़्यादा सूट करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान और हदीस की रोशनी में कि जब जो सुन्नत और जो शरीयत आपको जूता पहनने के आदाब भी सिखाए, सोने जागने के आदाब भी सिखाए, ये कैसे मुमकिन है कि रहने के, ख़ानदानों को बरतने के, रिश्तों को निभाने के आदाब न सिखाता हो, करीने और सलीक़े न सिखाता हो। आज हमें मालूम यही करना है उलमाए किराम से कि ख़ानदान, और मैं अभी भी ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज़ को जानता हूँ, ऐसे बहुत से ख़ानदानों को जानता हूँ कि जब बच्चे की शादी होती है या बच्ची की शादी होती है तो उन्हें शादी के मौके पर ही अलहदा घर लेकर दे दिया जाता है। यकीनन इससे उनको बहुत फ़ायदा होता होगा, बच्चे भी, चूँकि एक सिस्टम बन जाता है तो यकीनन उनके यहाँ वो उसमें कंफर्टेबल रहते होंगे और वो उन्हें सूट करता होगा। इसके दलाइल क्या हैं, इसको किस तरह से परखा जा सकता है कि कौन सा ख़ानदानी सिस्टम है कि जो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, यही आज हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू में दोनों के फ़वाइद, दोनों के नुकसानात। जो सबसे अहम पहलू है जिसे मैं समझता हूँ, झगड़े मसाइल पैदा हो रहे हों तो अलग हो जाना ठीक है, लेकिन अलग होकर जहां आप अपने फैमिली से अलग हो गए, बहन भाइयों से अलग हो गए, वहीं एक बहुत बड़ा अलमिया ये बन जाता है कि माँ बाप से अलहदा हो जाए। वो माँ बाप के जिनका चेहरा रोज़ आंखों के सामने आता था, जिनकी ज़ियारत का शरफ हासिल होता था, अब एक दिन, कभी फिर 2 दिन, आहिस्ता आहिस्ता उसमें हफ्ता गुजर जाए, फिर महीना भी गुजर जाए। ये मेरा ख्याल है कि ख़ानदान टू ख़ानदान वेरी करता है कि उनके मिलने के तरीके किस तरह के हैं, उनके रहने के अंदाज किस तरह के हैं। ये इस वक्त नहीं कहा जा सकता कि कौन सा फैमिली सिस्टम किस ख़ानदान के लिए ज़्यादा बेहतर है। क्या ये उसे खुद फैसला करना चाहिए? शरीयत इसकी आज़ादी देती है कि ख़ानदानों को जिस तरह चाहें तक़सीम करें, जो सिस्टम आप अपनाना चाहें उसे अपना लें। तो ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह आज डिस्कशन में आएंगी। आज का जो सवाल है, मैंने जिस तरह जिक्र किया कि रोज़ाना हर प्रोग्राम में हम एक सवाल आपसे किया करते हैं, उसके 3 ऑप्शंस दिया करते हैं
اور ان 3 آپشنز میں ایک جواب ٹھیک ہوتا ہے اور جواب دینے والے کو 2 ونرز کو گفٹ ہیمپر دیے جاتے ہیں، ایک ہاشمی والوں کا اور ایک جنون گارمنٹس والوں کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 1، 2 یا 3؟ یہ 3 آپشنز ہیں، ان میں سے یقیناً ایک ٹھیک ہے۔ آپ اپنا جواب FRQ لکھ کر سینڈ میسج آپشن میں جا کر FRQ ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، RS ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، اپنا جواب، اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور 8038 پر سینڈ کر دیجئے۔ سوال بھی آپ کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا اور کل بھی 3-4 سوالات آپ کے میسیجز کے تھرو جو آئے ہوئے تھے وہ بھی شامل کریں گے۔ سوال ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 1، 2 یا 3؟ ان میں سے ایک ٹھیک ہے۔ اپنا جواب آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اور اس پروگرام شامل ہو سکتے ہیں۔ وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے گفتگو بھی ہوگی۔ آپ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج کا سوال ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 1، 2 یا 3؟ ان 3 میں سے ایک جواب ٹھیک ہے، بھیج دیجئے، FRQ ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، RS ٹائپ کیجئے، اسپیس، اپنا جواب، اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور 8038 پر سینڈ کر دیجئے۔ وہ شخصیات کہ جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں، کر سکتے ہیں اور کہ گفتگو سن کر بہت اور ہماری زندگی ہیں۔ الفرقان جناب تشریف فرما ہے، ایک اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کرنے والے، بہت سہل انداز سے گفتگو کرنے والے اور اس طرح سے رکھتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز سے، بہت خوبصورت پیرائے سے منتقل کیا کرتے ہیں۔ مولانا شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں، ہم سب کے بہت پسندیدہ، میرے اور آپ کے، اور آپ جب دیکھیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے، الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ فصیح بھائی، آغاز جو ہے میری خواہش ہے آج سلطان باہو کے کلام سے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بسم اللہ۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد میرے نفسی اسبات دا پانی ملیا
نچایا جا بلاتے بسم اللہ اسی عالم سارا حد و بے حد درود نبی نو جس دا بسا جنا ملیا نبی سہارا جنا چڑھ تو کر روشنائی تیرا ذکر کریں آرے گلیاں وچ پھر نہ ماڑے لالا دے ونجارے شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جان تو بھارے تاڑی مارو ڈانا اسی آپ ہی اڈن ہارے بہت خوب، ماشاءاللہ، لطف آ گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، اسلام ترغیب کیا دیتا ہے، اجتماعی نظام کی یا انفرادی نظام کی، مشترکہ نظام؟ اچھا، ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر اب تک سارے ہی مشترکہ خاندانی نظام میں رہ رہے ہوتے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہم ایک ہی گھر میں ہوتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اسلام مشترکہ
اجتماعی نظام کی ترغیب دیتا بھی تو ایک گھر میں ہونا پھر بھی ثابت نہ ہوتا، اتنی کثرت تعداد اور پھر ایک گھر، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ اتحاد کا، اتفاق کا درس ضرور دیتا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا، اور ایک خاندانی نہیں بلکہ اجتماعی طور پہ تمام جتنے مسلمان اور مومنین ہیں ان کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ یہ ترغیب ہے اس بات کی کہ بہت زیادہ کلوز رہیں، ایک دوسرے کے قریب رہیں، جذبات، کیفیات، پریشانیاں، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اتحاد، اتفاق قائم رہے اور مضبوطی رہے۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان یا مومنین ایک جسم کی مانند ہیں کہ جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اذیت محسوس کرتا ہے۔ یقیناً۔ تو اس سے یہ اشارہ تو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتماعیت محبوب ہے، قریب آنا محبوب ہے، ایک ساتھ رہنا محبوب ہے۔ لیکن جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے جس میں باقاعدہ 2-3 خاندان مل کر ایک مقام پر رہ رہے ہوں، شریعت کی طرف سے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ شریعت نے اس کی سختی کے ساتھ کوئی ترغیب دی ہے۔ ہم دیگر دلائل سے اس کی افادیت کا ایک پہلو نکال تو سکتے ہیں، لیکن شریعت نے کوئی مجبور نہیں کیا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہاں جوائنٹ فیملی سسٹم اکثر نظر نہیں آتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ تو یہ تھی کہ وہ مکانات ہی اتنے مختصر بنایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے، مکانات، اس میں ایک فیملی رہتی تھی کہ دوسری فیملی کے رہنے کا تصور اس میں ممکن نہیں تھا۔ شادی ہوتی تھی، جیسے میمن کمیونٹیز میں ہے، آج کل کمیونٹی میں ہے کہ شادی ہوئی اور بچے کو علیحدہ مکان لے کر دے دیا، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بھی ایسا ہوتا تھا، شادی کی اپنا ایک حجرہ ہے، اس میں وہ رہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بھی تمام الگ الگ حجرے تھے، آپ تشریف لے جاتے تھے۔ تو جو اس وقت کا ایک اسلامی نظام ہمیں معاشرتی اعتبار سے نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں سیپریٹ وہ رہتے تھے، اجتماعی طور پہ رہنا ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپس میں اتنے کلوز تھے کہ جیسے ایک جوائنٹ فیملی۔ مت سحر تسلیم صابری کے ساتھ آپ کی ٹیلی فون کالز اب پروگرام کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ گفتگو ابتدائی ٹاپک کے حوالے سے ہم شیخ صاحب سے لے لیں، پھر اس کے بعد آپ کی ٹیلی فون کالز زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کا حصہ ہوں گی، بلکہ اس پروگرام کی رونق ہوں گی۔ شیخ صاحب، میں جو سوال کر رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو شریعت نے پابند ہمیں کیا ہے کہ واقعتاً جس کو آج ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں اس کو اختیار کیا جائے، نہ اس کی کوئی ممانعت کا پہلو ہے، لیکن وہ بنیادی بات جس پر آپ دونوں حضرات کا اتفاق تھا کہ شریعت نے ہمیں مل جل کر رہنے کا حکم دیا اور باہمی محبت کا حکم دیا۔ اول تو پوری امت کو جس میں واحد قرار دیا گیا، پھر اس میں جو رحمی رشتوں کا معاملہ آ جائے، خاندان نکاح کے ذریعے قائم ہوتا ہے، اس کے ذریعے نکاح رشتوں میں ایکسٹینشن ہو جاتی ہے، یقیناً ان رشتوں کی بنیاد پر حقوق کا معاملہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، جہاں تک یہ بات ہے کہ موجودہ حالات کے اعتبار سے کون سا زیادہ فیصبل ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا جو کہ معروف ہے ہمارے ہاں، یا علیحدہ رہنا؟ دیکھیں، علیحدہ رہنے میں ضروری نہیں ہے کہ ہم 2-4-5-6 کلومیٹر دور جا کر ہی رہیں یا ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا کر رہیں، یہ بھی امکانات ہوتے ہیں کہ بہت ہی قریب میں رہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ ان کا کچن الگ کر دیا جاتا ہے جو کہ کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک گھر میں بھی کچن علیحدہ کر دی جاتی ہے، ایک گھر میں بھی کچن، اگر گھر میں وسعت موجود ہو تو اصل بات بنیادی یہ ہے کہ اگر مقاصد شریعت سامنے ہوں کہ یہ رشتے جوڑنے کے لیے ہیں اور انسان ڈیپینڈنٹ پیدا کیا گیا، وہ تنہائی میں آئسولیشن میں زندگی بسر نہیں کر سکتا، اگر یہ مقاصد سامنے ہوں تو اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا کہ بڑوں کی توجہ کے ساتھ جب چھوٹے مل کر رہتے ہیں تو اس میں اکثر و بیشتر فوائد زیادہ ہیں، لیکن جیسے کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا امکان ہے کہ یہ چیز ویری کر جائے فیملی ٹو فیملی، تو جہاں تک یہ امکان ہو کہ قریب یا انتہائی قریب مل کر رہا جا سکتا ہو تو یہ تو زیادہ محبتوں کا باعث بنے گا، جس کے مادی اعتبار سے بھی دنیاوی فوائد، آخرت کے فوائد تو ہیں ہی ہیں، لیکن کہیں اس طرح مزاجوں کا معاملہ ہے کہ جو بن نہ پاتا ہو اور ضرورت پیش ہی آ جاتی ہے علیحدہ کسی درجے میں رہنے کی، تو شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، مگر اس علیحدگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باہمی حقوق و فرائض جو کہ مطلوب ہیں اس میں کوتاہی کی جائے۔ علیحدہ رہنے کے حوالے سے عورت یہ حق اپنا جتا سکتی ہے کہ مجھے علیحدہ کر دیا جائے، مجھے علیحدہ گھر دے دیا جائے، میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ، یہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، الگ رہائش تو عورت کا حق ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اور حقیقتاً الگ رہائش کا شرعی تصور کیا ہے یہ ضرور سمجھا جائے۔ شرعی تصور یہ ہے کہ اگر شوہر لڑکی کو ایک الگ کمرہ لے کر دے دیتا ہے جس میں وہ پرائیویسی اپنی قائم رکھ سکتی ہے اور کہیں باہر جائے تو اپنے سامان کی حفاظت کے سلسلے میں لاک کر کے اس کو جا سکتی ہو، ٹھیک ہے،
اور واش روم وغیرہ سیپریٹ ہے، وہی جو پرائیویسی کے مسائل اس میں آ جاتے ہیں، تو یہ ایک الگ رہائش گویا کہ اس نے فراہم کر دی۔ اب یہ بھی ہو اور پھر مانگے کہ نہیں مجھے ایک چھت کے نیچے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، تو اب اس کے اسباب دیکھے جائیں گے کہ کس وجہ سے وہ ایسا کہہ رہی ہے۔ اگر تو اس کی صرف خواہش یہ ہے کہ میری خاندان کی چند اور لڑکیاں علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے گھروں میں رہ رہی ہیں اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اچھا گھر ہے، اپنی مرضی سے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے، جب مرضی اٹھو سو کے 2 بجے 3 بجے، اصل وجہ یہ اور گھومنے جا رہے ہیں پھرنے جا رہے ہیں، جب ٹائم گھر میں آؤ جب باہر جاؤ، اور یہاں پر یہ آزادی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ خواہش کا اظہار کر رہی ہیں، تو یہ تو عین نفسانی تقاضے کے تحت ہے۔ ٹھیک ہے، یہی خواہش کیا وہ اپنی بھابھی کے لیے رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ وہاں تو تمنا ہوتی ہے کہ بھابھی امی کے ساتھ رہیں، امی کی خدمت کریں، اور یہاں شوہر کی امی ایک مصیبت نظر آتی ہے۔ اور اگر وجہ یہ ہے کہ ہوتا ہے ہر گھر کے اندر کہ ہر فرد کے کچھ اپنے مطلب کردار کے انداز ہوتے ہیں، کچھ اس کے اخلاق ہوتے ہیں، ساس کی کچھ اخلاق خراب ہوتے ہیں، نندوں کے ہوتے ہیں، اور ایک لڑکی دیندار ہے، وہ یہ سمجھتے اگر میں یہاں پر رہوں گی تو پھر یا تو مسلسل میں جلتی کوڑتی رہوں گی، یہ بھی ایک نقصان کا باعث ہے، یا ہو سکتا ہے کہ میں ان کے صحیح حقوق ادا نہ کروں، یا فتنہ فساد ہو، اس سے میرے شوہر بدزن ہو، گھر قائم نہیں رہ سکتا ہے، اور واقعی کوئی شرعی مجبوریاں ہیں، اس بنا پر وہ مطالبہ کرتی ہے، تو پھر مطالبہ بالکل درست ہے۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں آج کے پروگرام کے پہلے کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون؟ بھائی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ کو زیادہ ہولڈ کرنا پڑا۔ نہیں کوئی بات نہیں، میری 2 سال بعد کال بھی نہیں ہے، خیر ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ اور میرے دوسرے بھائیوں کو بھی بہت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باقی پروگرام کی تعریف تو ماشاءاللہ 8 سال سے کرتے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہت زندگی دے، دلوں کے کیا دلوں کے اندھیرے جو ہے نا وہ دور ہوتے ہیں الحمدللہ، اس ماشاءاللہ پروگرام کے تحت، ماشاءاللہ۔ اور میں تو یہ سمجھتی ہوں ہم اپنی اولاد کو کچھ اچھا سکھا سکتے ہیں۔ جی بے شک، ہم نے اپنے جو بڑوں سے سیکھا، یہ کیوں ٹی وی آنے کے بعد بہت سی باتوں سے ہم باہر نکلے ہیں جی ہاں، کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں آخرت کی راہ بتاتا ہے یہ چینل۔ صحیح، شاید ہماری بخشش ہو جائے، ہم اچھے نظریے سے دیکھتے ہیں اور اچھی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، صحیح، اور اپنی نسلوں کو بھی اچھا دے سکتے ہیں۔ آپ کا جو آج ٹاپک ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اگر ایک بیٹی کی شادی کر دی جائے، عقیدے کا فرق ہو، اور وہ بیٹی وہاں پریشان رہے، جی علیحدہ بھی نہ ہو سکے، ماں بھی اس کی اچھی تربیت کرے کہ صبر کرو کوئی بات نہیں، تو بیٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، مفتی صاحب سے پوچھ کے ضرور بتائیے۔ بالکل بتاتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ میں صابرہ بات کر رہی ہوں گجرات سے۔ صابرہ، مجھے بتایا گیا کہ آپ کو بھی بہت ہولڈ کرنا پڑا، تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ جی 10 منٹ ہو گئے تھے۔ ہاں جی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ جی تسلیم بھائی، میری 3 کوشچنز ہیں، اس سے پہلے میں ذرا مفتی اکمل صاحب سے بات کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم مفتی اکمل صاحب۔ ہمارے گھر میں آپ کو سب بہت پسند کرتے ہیں، میری ماما آپ کی بہت تعریف کرتی ہیں اور آپ کو بہت شوق سے سنتی ہیں، بہت شکریہ۔ اور آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور مجھے پرسنلی بہت پسند ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا تسلیم بھائی، میری کوشچن تھے، کہتے ہیں کہ آیت کریمہ اللہ کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ بہت گرم ہوتی ہے، کسی سے پوچھ کے پڑھو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ کو ہم پسند ہے تو اللہ کا کلام ہے، ہم کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو یہ 3 بچے ہوتے ہیں جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے، وہ اگر وہ ان کا باپ ان کے لیے کافی کچھ چھوڑ کے ہے، تو لوگ ان سے جیلس فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حسد کرتے ہیں، اور اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو انہیں حقیر سمجھتے ہیں، یعنی کہ اگر پاس کچھ ہے اور نہیں بھی ہے پھر بھی لوگ انہیں کچھ سمجھتے نہیں۔ تو میرے بھائی نے آپ سے اسپیشل بولا تھا کہ تسلیم بھائی سے ریکویسٹ کرو کہ یتیموں کے بارے میں کوئی پروگرام کرے رمضان میں۔ اچھا چلیں، ضرور کریں گے انشاءاللہ، بالکل کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اللہ کا شکر ہے۔ کون صاحب اور کہاں سے؟ میں کراچی کے علاقے سے ایرانی بات کر رہا ہوں۔ ایرانی؟ جی صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی ہے۔ ہاں ہوئی ہے، اور ایک میں آپ سے وہ سوال کروں جو پہلے کبھی کیا تھا لیکن وہ ذرا بند الفاظ میں کیا تھا، آپ نے ذرا وضاحت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل کیجیے۔ اس وقت مفتی عامر صاحب سے آپ کی یعنی پروگرام میں، اچھا، اور میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور دونوں ہی خود کو حق پر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، شاید آپ کو یاد آ جائے۔ نہیں آپ سوال کیجیے۔
तो अब मैं जरा वजाहत से सवाल कर रहा हूँ हाँ कि 250-300 आदमियों का एक ग्रुप मस्जिद के लिए एक प्लाट लेता है, ठीक है। अच्छा, कुछ अरसे के बाद दोनों में इख्तिलाफात हो जाते हैं, तो कुछ यानी 50-60 आदमी एक तरफ हो जाते हैं, ठीक है, और जो 150-200 है वो एक तरफ हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ अरसे के बाद मस्जिद बनाने का टाइम आता है, तो वो ये कहते हैं कि हम बनाएंगे, हमारा हक है इस प्लाट पे, वो कहते हैं कि हमारा हक है, हम बनाएंगे मस्जिद, ठीक है। इस मामले में इनका हो जाता है फैसला। अच्छा, फिर 2-4 आदमी इनको मसला हल करने के लिए आते हैं, तो उनको ये शक होता है कि वो उनकी हिमायत कर रहा है, हाँ, और इनको शक होता है कि वो इनकी हिमायत कर रहा है, उसमें ये लोग भी मारे जाते हैं। तो अब इस पे क्या करना चाहिए ये आप पूछना चाह रहे हैं। तो ये आप बता रहे हैं 2-3 साल पहले आपने सवाल किया था, तो ये अभी तक मसला चल रहा है? ये मस्जिद अभी तक लटकी हुई है। होए 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 होए। तो देखिए नुकसान कितना अधूरी मस्जिद, यानी खाली इसकी बुनियाद डली हुई है। अब देखे ना इत्तेफाकी और इत्तेहाद नहीं है तो कितने मसाइल, यही तो अभी बात हो रही थी कि इज्तिमाइयत, इत्तेहाद और इत्तेफाक मतलूब है, तो उससे कितने मसाइल पैदा हो रहे हैं। बहरहाल इसका जवाब ज़रूर लेंगे। एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा और कहाँ से? तस्लीम भाई, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी भाई। सबसे पहले तो मैं QTV को और QTV की पूरी टीम को अपनी जानिब से जो है सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ी मोहब्बत। जी माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम सालों से देख रहे हैं माशाल्लाह। पहली मरतबा मेरी कॉल मिली है, बहुत खुशी हुई मेरे को। मुझे भी बहुत खुशी हुई। जी, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला QTV को मजीद तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। और इसी तरह ये दीन की खिदमत करता रहे। आमीन। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक कॉल हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? लाइन मेरा ख्याल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, जो अलहदा रिहाइश का, और उसमें एक मसला ये भी हो सकता है कि जो पर्दादार दीनदार ख़वातीन हैं, उनके जो पर्दे का है, देवर है, जेठ है, फिर और रिश्तेदार आ रहे हैं, नंदों के जो जिनको बहनोई कहते हैं, तो उनसे पर्दे की वजह से अगर ये अलहदा होना अगर चाहें तो उस सूरत में ये बहुत अहम वजह है अक्सर दीनदार घरानों में या ख़वातीन की तरफ से कि जब वो इंतहाई जॉइंट फैमिली सिस्टम का इंतहाई मामला होता है तो वो जो पर्दे के मामलात हैं, महरम ना महरम की तमीज़ का मामला है, उसमें बड़े मसाइल पैदा होते हैं और दीन तकादा करता है ख़वातीन से बहरहाल पर्दे के एतबार से। चुनांचे इस हवाले से अगर सेपरेशन है, अलहदा रिहाइश है, फिर वही बात हम कहेंगे कि अलहदा का मतलब इंतहाई दूर नहीं, करीब में कोई रिहाइश का मामला हो ताकि एक शौहर जो है वो अपने वालिदैन की खिदमत का भी फरीज़ा अंजाम दे सके। अगर इस बुनियाद पर अलहदा मामला है, कि जैसे मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि कम से कम एक अलहदा कमरा तो उसके पास हो कि अगर नामहरम रिश्तेदार आए हैं घर में तो उस खातून के लिए पर्दे के हवाले से रुकावट पैदा ना हो, तो ये एक बहुत वैलिड रीज़न है। और इस एतबार से कि पर्दे का एहतमाम हो, किसी दर्जे में अलहदा रिहाइश का मामला होना मैं समझता हूँ कि पसंदीदा। ठीक है नाज़रीन, एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, मजहर बात कर रहा हूँ। आपकी सारी टीम को मेरा सलाम पहुँचे। जी, वालेकुम अस्सलाम। मजहर साहब कहिए, क्या कहिएगा? मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर किस बंदे के पास मोटरसाइकिल अपना इस्तेमाल में उस पर ज़कात बनती है कि नहीं, एक। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि जी जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान पाक का दौर करते थे 2 मरतबा, रमजान में 2 मरतबा किया, ठीक है, और कुरान सुनते थे। तो इसकी वजाहत जरा कर दीजिए कि दौर का मतलब क्या था और कुरान सुनने का मकसद क्या था। ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक कॉलर और साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? मैं बांग्लादेश से बोल रही थी, शिजा जी। मुफ्ती साहब को सलाम। सब वालेकुम अस्सलाम जी। अपने साहब को शिजा भाई के सलाम।
ویسے تو بہت بہت سلام. اور میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ پروگرام کا بہت اچھا ہے. اللہ آپ لوگوں کو اور ترقی دے اور QTV کو اور ترقی دے. اور آپ اسی طرح ہم لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. مجھے یہ پوچھنا تھا ایکچولی ہمارے یہاں اس وقت شہری کا ٹائم تقریباً ختم ہونے پر ہے, تو آپ اگر مجھے جواب ابھی دے دیں تو بہتر ہوگا. کہ مجھے ڈائبٹیز ہے اور میرا یہ ہوتا ہے کہ شوگر ایک دم لو ہو جاتی ہے, تو مجھے فوری طور پر ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں, تو گلوکوز دینی پڑتی ہے. تو اس طرح سے میرے 2 روزے جو ہیں وہ وہ فوت ہو گئے ہیں. اور ایک سوال ہے کہ پاکستان میں میرے بھائی ہیں اور میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے بچے ہیں, اور اس کے بچے جو ہیں وہ میرے بھائی سے نہیں ملتے ہیں. آپس میں کچھ لوگوں کا پرابلم ہو گیا ہے. تو میں پچھلے دنوں پاکستان گئی تھی, تو بھائی تو ملنا چاہتے ہیں لیکن بھانجا بھانجی نہیں ملنا چاہتے ہیں. میں نے بہت کوشش کری کہ ان لوگوں کے درمیان میں کچھ مسئلہ حل ہو جائے, اور میرے بھائی نے میری بات بھی سنی, وہ بھی گئے, ان کے گھر گئے, لیکن بچے بالکل ہی ان لوگوں سے ملنے پر سمجھ نہیں. تو اب یہ ہے کہ میری بھانجی میں سمجھ گیا بالکل. آپ کو اس میں کیا کرنا چاہیے, کیا کردار ادا کر سکتی ہیں, ضرور اس کا جواب دیں گے. کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ تسلیم بھائی کیسے ہیں؟ مسز نیازی بات کر رہی ہوں نیو یارک سے. جی اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. تسلیم بھائی ماشاءاللہ آپ کی جو یہ اتنے زیادہ جو محنت سے جو طلب جو آپ پروگرام آج کل کر رہے ہیں, اس کے لیے جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. روشنی پروگرام کے ذریعے یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ ماشاءاللہ آپ نے ادھر ہی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, تو یہ بہت بڑی قربانی ہے. اور ماشاءاللہ یہ سمجھیں کہ ایک جہاد, یہ بھی جہاد کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, تو یہ ایک جہاد کر رہے ہیں آپ اور آپ کی پوری ٹیم. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. اللہ تعالیٰ آپ کے پیرنٹس کو اور آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, اور ہم سب کی دعائیں ان کے. جی بہت. تو یہ روشنی میں آپ کو کس نے بتا دیا, یہ جی روشنی میں آپ کو یہ بات کس نے بتا دی؟ شاہد بھائی نے. اچھا, انہوں نے بتایا آپ کو؟ جی جی جی. اچھا جی. کیا مجھے نہیں بتایا, انہوں نے کسی کو بتایا تھا اور مجھے پتا چل گیا, کیونکہ میں روشنی پر میں نے بہت ٹرائی کیا لیکن مجھے روشنی میں بھی کال نہیں مل سکی. تو بہرحال ہمیں مطلب باخبر ذرائع سے اطلاع ملی ہے. اچھا یہ بتائیے, آپ کی ماشاءاللہ کال جو ہے وہ دوسری تیسری دفعہ ملی ہے. نیو یارک میں ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ کی کمیونٹی میں؟ لوگ اس کو بہت دیکھتے ہیں. یہی میں کہنا چاہ رہی تھی تسلیم بھائی کہ نیو یارک میں کمیونٹی خاص کر جہاں پہ میں رہتی ہوں اور جس بورو میں رہتی ہوں اور جس مطلب ہماری جو کمیونٹی ہے, ہر ایک سے یہی سننے کو ملتا ہے. مسجد میں جب ہم تراویح کے لیے ماشاءاللہ یہاں تو ہم تراویح بھی مسجد میں باجماعت پڑھتی ہیں لیڈیز بھی, تو یہی سننے کو ملتا ہے کہ ہم دن میں بھی نہیں سوتے اور رات میں بھی نہیں سوتے, صرف اس لیے کہ QTV کے پروگرام اتنے اچھے ہیں کہ ہم انہیں مس نہیں کر سکتے. اور خاص کر ان 2 پروگرام کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے, اور سب کا یہی رائے ہے کہ اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور ہم اپنے بچوں کو بھی مزید اس کو. چلے بہت شکریہ. یہ آپ کی یقیناً آپ لوگوں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ جو ایک تقریباً 8 گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشن میری بنتی ہے ڈیلی, تو یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں, دعائیں ہیں, یقیناً اس سے حوصلہ بڑھتا ہے. آپ دعا کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ہو پاتا ہے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسلیم صابری کے ساتھ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی محمد نجام نیپال سے. جی بھائی فرمائیے. کہیے, آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. دور ہوتے ہیں, نہیں نماز پڑھ سکتے. السلام علیکم. پڑھ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں عثمان بات کر رہا ہوں سر. جی عثمان صاحب. جی جناب, کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. بھیا میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ ہم ہوٹل کا کام کر رہے ہیں, ہوٹل پہ ہوتے ہیں. اچھا. تو ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. اچھا. کیا کبھی ہو گیا پڑھ لیا, کبھی ہوا نہیں پڑھ لیا. اچھا جناب یہ نماز ہم پہ فرض ہے کہ نہیں؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. تو دوپہر وغیرہ کی تو پڑھ لیتے ہوں گے نا, کیونکہ آج کل تو روزے ہیں.
ہاں جی سر بالکل دوپہر کی پڑھ لیتے ہیں, شام میں سر ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز نہیں ہوتی, ہم عشاء کی نماز 12 بجے پڑھ لیتے ہیں, 11:30 بجے پڑھ لیتے ہیں, 12 بجے پڑھ لیتے ہیں. اچھا, تو وہاں آج کل ہوٹلز دن میں بند ہوتے ہیں؟ دن میں ہوٹل بند ہی ہوتے ہیں سر. بند ہوتے ہیں نا؟ جی سر. ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. یہ ایک تحریک چل رہی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ایک تحریک چل رہی ہے کہ جو بیمار ہیں اور غیر مسلم ہیں ان کے لیے ہوٹل کھلنے چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سارے ہوٹل بند کر دیے جائیں. یہ ایک تحریک چل رہی ہے, اس پر بھی میں کوشش کروں گا اس سوال کے دوران یہ بات بھی ہونی چاہیے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. میرے 2 سوال ہیں. کون بات کر رہے ہیں؟ میں روما بات کر رہی ہوں آصف کالونی سے. اچھا, ماشاءاللہ, کرو سوال. میرا پہلا سوال ہے کہ اگر روزے میں سوئی لگائے تو کیا روزہ ٹوٹتا ہے. میرا دوسرا سوال ہے کہ نا اگر ہم نا روزے کے بعد سو جائے اور صبح اٹھ کے روزے میں ٹوٹ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. کلام شامل کرتے ہیں. الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. شاہ جی, کون سا کلام سنائیں گے؟ میں نئی نعت شریف سناتا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں, دور ان سے رہے یہ گوارا نہیں. اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں, دور ان سے رہے یہ گوارا نہیں. ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و مساء, دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں. اپنے ان سے محبت کی تعلیم کی, اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے. خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں. خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں. جو طلبگار بخشش ہے اس سے کہو بارگاہ نبی میں پہنچ جائے وہ. راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے اور بجز اس کے کوئی بھی چارہ نہیں. راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے اور بجز اس کے کوئی بھی چارہ نہیں. کبھی کعبۃ اللہ پیش نظر اور کبھی روضہ پاک بارے دیگر, یہ نظارہ رہے دم بدم سامنے, اس سے بہتر جہاں میں نظارہ نہیں. یہ نظارہ رہے دم بدم سامنے, اس سے بہتر جہاں میں نظارہ نہیں.
تو یہ ہے کسی کا بھی دارین میں بن محمد کے ہوتا گزارا نہیں. اپنے قدموں میں للہ بلوائیے اب نہ تڑپا. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ تسلیم بھائی آپ جی. سے مجھے یہ معلوم کرنا ہے جی مفتی اکمل صاحب سے میرے کوشچنز ہیں جی. سو پلیز مجھے ان کا لازمی جواب چاہیے. پہلا کوشچن یہ ہے کہ استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اگر ایک بار میں جواب نہیں آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ سب لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا درست طریقہ کیا ہے؟ کچھ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ بسم اللہ، جبکہ میں نے جو پڑھا ہے کلام پاک میں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تیسرا کوشچن ہے یہ روڈوں پر اور بینرز لگے ہوتے ہیں جس پہ نبی پاک اور اللہ تعالیٰ کے نام اور نیچے غلاظتیں پڑی ہوتی ہیں اور لوگ جانتے بوجھتے بڑے بڑے بینرز اسلامی لوگ بھی وہاں لگا دیتے ہیں اور وہاں میں اکثر دیکھتی ہوں دل بہت تکلیف میں آ جاتا ہے کہ لوگ تھوک رہے ہیں. ٹھیک ہے بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. جی مفتی صاحب. کچھ کل کے کویشچن بھی تھے. ایک یہ پوچھا تھا اگر کوئی پیر صاحب فوت ہو جائیں تو انہیں خواب میں دیکھنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. دیکھیں بہتر یہ ہے کہ قبر کے معاملات آخرت کے معاملات یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں، ان کو جاننے کے لیے عملی کوشش نہ کی جائے. اس میں ایک منفی پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا خواب نظر آ رہا ہے وہ کوئی شرعی حجت تو ہے نہیں، اس میں شیطانی ایرر ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ایسا وظیفہ کریں اور پیر صاحب کسی خراب حالت میں نظر آئیں جو حقیقتاً ان کی خراب حالت نہیں ہے بلکہ شیطان نے کچھ چیزیں متشکل کر کے دکھا دی ہیں، تو پھر آپ بدگمان ہوں گے یا دل میں وساوس پیدا ہوں گے. اس سے بہتر ہے کہ وہ معاملہ چھوڑ دیا جائے. آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں. ایک یہ بہن نے پوچھا تھا کہ کیا مردہ اپنے گھر والوں کے احوال سے باخبر ہوتا ہے؟ دیکھیں باخبر تو ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب چاہے وہ توجہ کرے تو مکمل احوال اس کو پتہ چل جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جتنے پہ اس کو مطلع کرنا چاہے. جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ جو گھر والوں کے اعمال ہیں بس اوقات وہ مردوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اچھے اعمال ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہدایت کی دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور اسی طرح کوئی مرنے کے بعد پہنچتا ہے تو مردے اس سے ملاقات کر کے پوچھتے ہیں کہ گھر کا حالت کیا ہے. حتیٰ کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اگر گھر میں ایک بلی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ بلی تھی کیسی ہے وہ. تو یہ بھی ہوتا ہے مطلب. تو اس طرح احوال پتہ چل سکتے ہیں. ایک بچے نے پوچھا تھا کہ کیا جادو موت تک لے جا سکتا ہے؟ دیکھیں جادو کے ذریعے اس طرح کے اثرات تو بدن پہ مرتب ہو جاتے ہیں جو موت کا سبب بن سکیں، لیکن اس سے موت دلوانا یہ جادوگر کے ہاتھ میں نہیں ہے. موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے اور اپنے وقت پر ہی آئے گی. ہاں اسباب ایسے پیدا ہو سکتے ہیں، بیماری مبتلا کر دیا ہے کچھ اور ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ اس جادوگر نے اس کو مار دیا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو وفات دے گا اسی وقت کے اوپر. ایک یہ پوچھا تھا کہ کاروبار میں بندش محسوس ہو رہی ہے، کیا اس کا یہ معاملہ ہے؟ دیکھیں شرعی اعتبار سے بندش کا اگر یہ تصور رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو برکت دینا چاہتا تھا لیکن کسی نے جادو ٹونا کروا کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دیا تو یہ تو صراحتاً کفر ہے اور اس بندش کا شرعی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اور اگر یہ کسی نے کہا کہ بندش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شخص کے لیے ایک آزمائش کا فیصلہ تھا کسی نے جادو اسی کے موافق کروا دیا. بس اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس کا کاروبار ترقی نہ کرے اور جادو اسی قسم کا کروا دیا کہ کاروبار ترقی نہ کرے، تو فیصلہ خداوندی سے موافقت تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ تصور رکھا کہ جادوگر کا عمل اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دے گا یہ غلط ہے. تو اس لیے بندش کا تصور اس اعتبار سے نہ رکھا جائے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تصور کیا جائے. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟
तस्लीम भाई, मैं बुशरा हमीद बात कर रही हूँ शिकागो से, शिकागो अमेरिका से। जी फरमाइए बहन। आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत ही काबिल सताइश है और आप जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इसकी। आमीन आमीन। और दुनिया में भी और दीन में भी आमीन। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई मेरे 2 सवाल थे मुफ्ती साहब से। मैं सबसे पहले तो मेरे इनकी खिदमत में सबको, सब भाइयों को सलाम करती हूँ जी। और सवाल ये है कि एक तो मरहुमीन को इसाले सवाब कैसे किया जाए, इसका बेहतर तरीका क्या है, और दूसरा ये है कि आजकल ये जादू टोने का जो बहुत ज्यादा फैल गया है हमारे माशरे में, इससे बचने का कुछ आसान ऐसा तरीका जिससे हम लोग महफूज रह सकें। ठीक है, एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फरजाना बात कर रही हूँ। फरजाना कहाँ से? चिरागोड़ से। मैंने कल भी आपको फोन किया था। अच्छा, आपने अभी मेरे फोन के जवाब दिए। सॉरी। हेलो जी जी फरमाइए। भाई मैंने आपसे कहना था कि आप बिल्कुल मेरे भाईजान के जैसे लगते हैं। अच्छा। बिल्कुल वैसे के वैसे, वैसी बातचीत, वैसी आपका हंसना, बात करना, बिल्कुल वैसे लगते हैं। चलें, बस आप दुआ भी ऐसे ही कर दिया करें जैसे भाई के लिए करते हैं। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। हमारे सारे घर वाले आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। जी जी मैंने आपसे एक और सवाल करना था। जी जी मैंने आपसे पूछना था कि जो जादू करवाते हैं वो अपनी सजा इस दुनिया में ही पाते हैं या फिर आपकी जाकर पाते हैं? ठीक है, आपको बताते हैं। असल में जादू के हवाले से हम एक पूरा टॉपिक रख चुके हैं, डिस्कस किया था 3-4 दिन पहले, और उस पर बहुत तफसील के साथ डिस्कशन भी हुई थी। उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब थे। आपने हो सकता है मिस किया हो, और यकीनन जो आपने आज सवाल किए उसके जवाब भी देंगे। कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। जी अल्लामा साहब। जी माशाल्लाह, बहुत सारे सवालात हैं और कुछ तो हम मुफ्ती साहब की तरफ रेफ़र करेंगे। एक बड़ा अहम सवाल जो अक्सर घरों का मसला है कि बेटी की शादी कर दी है और अब वो बेटी वहाँ पर परेशान है, तो आखिर क्या किया जाए। इसमें असल में बहुत सारे फैक्टर्स और पहलू करते हैं। देखने की ज़रूरत यह है कि कहीं बेटी की कोई कोताही का मामला तो नहीं। सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है। हमारी निगाह असल में दूर ही अक्सर जाया करती है और बहुत करीब में जो कुछ होता है उस पर हमारी निगाह नहीं होती। तो कहीं बेटी की तरफ से ये मामला तो नहीं कि शौहर की ताबेदारी में फ़र्क आ रहा हो, या शौहर के वालिदैन अगर वही जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला मामला है उनके अदब और एहतराम के अंदर कोई कमी का मामला तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा मामला है तो पहली जिम्मेदारी तो ये बनती है कि बेटी की इस्लाह की कोशिश की जाए। दूसरी बात ये कि जो हमारे अक्सर घरानों में मामला होता है कि बेटी को फुल तैयार करके फिर भेजा जाता है कि तुमने दबना नहीं है, हम तुम्हारे पीछे हैं। जैसे शायद कल भी हम 1-2 दिन पहले भी हम बात कर रहे थे, डटी रहना और हमारी सपोर्ट तुम्हारी जो है वो पुष्पनाई पर मौजूद है। नहीं, इसके बरक्स मामला ये हो कि मिलाप की बात हो। ठीक है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला एक मरतबा तशरीफ़ लाई और कुछ हो गया होगा मामला। रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पूरी बात सुन ली। उसके बाद फरमाया कि अच्छा अली तुम्हारा ख्याल रखते हैं रज़ी अल्लाह तआला, तुम्हारी किफ़ालत करते हैं, तुम्हारी ये बात मानते। कहा बिल्कुल। तो फिर डट जाओ और साथ उनके साथ निभा करो। कितना प्यारा अंदाज है मिलाने का। निकाह भी आपने करवाया था दोनों का, क्या बात, और मिलाप की कोशिश भी आपने फरमाई। सल्लल्लाहु। कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। कौन साहब और कहाँ से? मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। जी क्या हाल है सबकी? आपकी साथ जी अल्लाह का करम है। आप ठीक हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है। यहाँ कनाडा में हमारे मसाइल तो बेशुमार हैं, लेकिन क्या एक मसाइल जो हैं वो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। जी पहला मसला तो ये कि मेरा बेटा एक नर्सिंग होम में काम करता है और वहाँ एक कुत्ता जो घूमता रहता है। सॉरी। अब वो जनाब हमारे के पास जाता है और उसको हाथ में लगाना पड़ता है। मेरे बेटे ने नमाज पढ़नी होती है, ठीक है, वो उसको हाथ लगाए हुए बगैर रह नहीं सकता। तो अब ये है कि उसके लिए क्या होगा कि जब वो हाथ लगाने को तो उसको अपना ठीक है नमाज पढ़नी होती है, तो नमाज वो पढ़ने के लिए क्या वो उस जगह पे नमाज पढ़ सकता है कहीं जहाँ? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर, तस्लीम साबरी के साथ। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں اپنا نام نہیں بتانا چاہوں گی. آپ سب کو یعنی کہ آپ سب بہت اچھے ہیں اور آپ سب کو میرا بہت بہت سلام. میرے 2 سوال ہیں اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ میں ایک تو یہ پہلے میری ایک ماں یعنی کہ شادی کو میں اس طرف لے کے چل سکی, ٹھیک ہے, وہ ختم ہو گئی. ایک شادی میری ہوئی اور یعنی کہ وہ جھوٹ کی بنیاد پہ تھی, وہ 1 ہفتہ رہی, ختم ہو گئی. اور آج میری ایج ہے 25 سال. کیا دوبارہ میری شادی کبھی نہیں ہوگی؟ اور دوسری بات یہ کہ غلطی یعنی کہ ایک انسان یعنی کہ غلط فہمی کی بنیاد پہ اس کے بہن بھائی اسے گھر سے نکال دیتے ہیں. کیا انہیں وہ چاہیے نہیں کہ وہ اسے واپس بلائیں؟ آج میرے 5 ماہ ہو گئے, میرے ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے, انہیں بھی تقریباً 5-6 ماہ ہو چکے ہیں. اور میں جب سے یعنی کہ جب سے میں نے فوج سنبھالی ہے جب سے میں ایک ہی چیز دیکھتی آ رہی ہوں کہ مشکلیں اور پریشانیاں کیا کبھی میری یہ کام نہیں ہوں گی. اچھا ایک لڑکی کے لیے میری بہن مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی آپ کہاں رہتی ہیں, مطلب کس کے پاس رہتی ہیں؟ ابھی میں اکیلی ایک کرائے کے مکان پہ رہتی ہوں. جب میرے ابو فوت ہوئے تھے ان کے انشورنس کے پیسے تھے اور ابو نے یعنی کہ بیٹیوں کے نام دیے تھے, اب وہ بھی ختم ہونے والے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ آگے میں کیا کروں گی, آگے کیا نہیں کروں گی. اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھو اب تھوڑا سا آپ کو ایک حوصلے سے بھی کام لینا ہوگا میری بہن. پتہ ہے کیا, آپ حوصلہ اگر ہار جاؤ گی نا تو پھر سب خراب ہوگا. نہیں بھائی میں ہر چیز ایک حوصلے سے کرتی ہوں, لیکن اب میں جب بھی یعنی کہ اب کنٹینیو میں نماز وغیرہ ہر ایک چیز پڑھتی ہوں, لیکن مجھ پہ اتنی مشکلیں آتی ہیں, مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. اچھا ایک چیز تو یہ یاد رکھیں کہ اب یہ اگر آزمائش ہے تو اس سے یقیناً آپ ٹھیک ہیں, اور آزمائش ہے تو اس سے آپ کے درجات میں بلندی ہو رہی ہے, اور کچھ مشکلات یقیناً ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش سے نکالے. دوسری بات میری بہن یہ یاد رکھنا سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے, تو آپ یہ حوصلہ رکھیں, ہمت رکھیں. میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا درد, بلکہ ہم نہیں سمجھ سکتے, اس لیے کہ خاتون جو ہوتی ہے اسی کو برا سمجھا جاتا ہے اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, اور پھر عورت کے لیے اس معاشرے میں بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ علماء کرام بھی اس پر کامنٹ کریں گے, لیکن اگر آپ لائن پر ہو تو میرا ایک بھائی سمجھ کر یہ بات نوٹ کر لو کہ آپ اگر ہمت ہارو گی, حوصلہ ہارو گی نا, تو پھر سب کچھ خراب ہوگا آپ کے لیے. تو ہمت نہ ہاریں. آپ ہیں لائن پر؟ جی ٹھیک ہے, آپ ایک تو یہ وعدہ کریں کہ ہمت نہ ہاریں, حوصلہ رکھیں, کوشش کروں گی. اللہ سے دعا کریں, اس کے حبیب کا صدقہ مانگیں, اور یہ یاد رکھیں یہ میرا دل کہہ رہا ہے, یہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے. اگر ایسا ہو بھی گیا ہے تو سب کچھ ختم نہیں ہوا. یہ حوصلہ رکھیں, اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنائے گا انشاءاللہ. اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی آپ کو انشاءاللہ مفتی صاحب بتائیں گے. آپ بالکل پریشان نہ ہوں, یہ ایک فطری سی چیز ہے. آپ کے آنسو دیکھ کر, آپ کی ایسی بھرائی ہوئی آواز سن کر ہم سب کے دل بھی پسیج گئے ہیں, ہم سب غمگین ہو گئے ہیں. تو کہیں بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی شخص پریشان ہوتا ہے تو دوسرے بھائی کو, بہن کو اس کی پریشانی ہوتی ہے. تو آپ حوصلہ نہ ہاریں, اللہ سے دعا کریں. ہم بھی آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے. ایک وقفہ ہوگا اور یہ وقفہ سحری کا وقفہ ہوگا. کچھ ہمیں وقت دیجئے, ہم سحری کر لیں اور پھر اس کے بعد لوٹتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ, اور آپ کے سوالوں کے جواب پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. ایک یہ آپ کے تھے 2-3 کوسچن. جی ایک تو آیت کریمہ کے حوالے سے ایک بات آئی تھی کہ اس بڑی گرم ہوتی ہے, لفظ وہاں پہ استعمال کیا گیا. تو سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جملہ سکھایا اور مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تو قرآن نے کہا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اسی طرح ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنی پریشانیوں میں, مصائب میں آیت کریمہ کا ورد شامل کرنا چاہیے. جہاں تک یہ بات ہے کہ اس کی تاثیر کے اعتبار سے کہا جائے کہ وہ جلال اس میں ہوتا ہے, اس کے لیے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ درود شریف کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. جیسے دعا کا بھی ادب ہے
کہ اول و آخر شریف کا اہتمام ہو تو دعا قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے. اسی طرح اس طرح کے جو اعمال اور وظائف ہیں ان کے ساتھ بھی درود شریف کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ یہ زیادہ باعث برکت بھی ہوگا اور قبولیت کا باعث بھی ہوگا. ہر آیت کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، اس کو کیوں خاص آیت کریمہ کہتے ہیں؟ ہاں، اصل میں تو مسئلے کے اعتبار سے ہوگا کہ پورے قرآن کی تمام آیات کریمتن ہیں، جی ہاں، عربی اسلوب کے اعتبار سے. لیکن بہرحال کچھ چیزیں صرف یہ کہ ان کی یاد دہانی ہو جائے یا ان کی طرف ذہن فوراً منتقل ہو جائے، اس لیے شاید کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ قرآن کی ہر آیت کریمہ ہے. جی جی مفتی صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ استعمالی موٹر سائیکل ہے، کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی؟ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے، اگر آسان الفاظ میں اصول میں یاد رکھیں کہ سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت اور جانور، ان 5 قسم کی چیزوں پر مخصوص مقدار ہو تو زکوٰۃ بنتی ہے، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ذرا ایک بنیادی چیز ہے، اس پہ غور و تفکر کر لیں تو بہت سی چیزیں خارج ہو جائیں گی. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور فرمانے کا کیا مطلب ہے کہ 2 دفعہ دور فرماتے تھے. دور کا مطلب ہے ایک دوسرے کو قرآن پاک سننا اور سنانا، یہ دور کہلاتا ہے. تو جبریل امین حاضر ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ رمضان میں خاص طور پہ 2 مرتبہ قرآن شریف کا دور فرمایا آپ نے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سننا پسند فرماتے تھے، حالانکہ آپ کو پورا قرآن حفظ تھا، ثواب مطالب تک آپ پر منکشف تھے. ایک تو اس میں تعلیم امت تھی تاکہ امت قرآن کو سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر. دوسرے قرآن کے مضامین کی تکرار، یہ بہت زیادہ مطلوب اور محبوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب بار بار انسان سنتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مطالب پر آگاہ تھے تو یہ ایک اشارہ بھی ہے کہ امتی کو بھی چاہیے کہ قرآن کے مطالب کو پیش نظر رکھ کر بار بار سننے کی تکرار کریں تاکہ قرآن کا فیض زیادہ سے زیادہ جاری و ساری ہو. ایک انہوں نے کہا کہ یہ کام کی وجہ سے عشاء کی جماعت ان کی نکل جاتی ہے، غالباً ہوٹل وغیرہ کا مسئلہ ہے. تو بہرحال اب یہ بعض اوقات مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اگر وہ جاب ترک کر دیتے ہیں جماعت کی غرض سے تو پھر مالی مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے. تو اس عذر کی بنا پر بہرحال جماعت ترک کر سکتے ہیں، پھر بھی احتیاطاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اور جب کبھی ایسا موقع ملے کہ جماعت سے پڑھیں تو اس عادت کو مستمرہ نہ بنائیں کہ پھر عشاء کی جماعت ہی ترک کرنے کی عادت ہو جائے. جب موقع ملے تو ضرور پڑھیں. بچی نے پوچھا تھا کہ کیا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. بہتر یہ ہے کہ بچیں، لیکن اگر کوئی اس قدر بیمار ہے کہ انجیکشن کے بغیر روزہ پورا نہیں کر سکتا تو پھر ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ انجیکشن لگا کر آپ روزہ پورا کر لیں. ٹھیک ہے. ایک ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں بچی نے پوچھا تھا کہ روزے کی حالت میں استعمال کرنا. دیکھیں اس میں 2 قباحتیں ہیں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ نہ کیا جائے. 2 قباحتیں یہ ہیں کہ پیسٹ اگر اس طرح کی کہ حلق میں کوئی ذرہ نہ پہنچنے دیا تو کم از کم یہ ضرور ہے کہ ذائقے دار چیز بلا عذر چکھنا لازم آیا اور فقہا نے اس کے سختی سے منع فرمایا ہے. بلکہ شریعت کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ ہر ایسی چیز جو کسی ہلاکت کی طرف، باطل چیز کی طرف پہنچائے اس کو پہلے سے روک دیتی ہے. تو اس میں چونکہ روزہ ٹوٹنے کے امکانات ہیں اس لیے شریعت منع کر دیتی ہے. اور اگر حلق میں چلا گیا تو دوسری قباحت یہ کہ روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے. ٹھیک ہے جی. علامہ صاحب ایک بات آپ نے بیان کی تھی درمیان میں، وہ جو جماعت کی نماز کا بھی سوال آیا، وہ ایک تحریک جو برپا ہو رہی ہے کہ ہوٹلز کو کھولا جائے کیونکہ معذورین بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوا کرتے ہیں، غیر مسلم بھی ہیں. تو دیکھیے بنیادی بات ہے کہ اگر تو ایک مسلم معاشرہ ہے تو اکثریت کے حالات کے اعتبار سے قوانین بنائے جاتے ہیں. کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، یا ایک مسلم معاشرے میں غیر مسلم رہتا ہے تو ظاہری بات ہے یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں. ایکسیپشنز کی بنیاد پر رول نہیں بنا کرتا. رول تو وہی ہے کہ اسلامی معاشرت ہے، اسلامی معاشرہ ہے تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے. باقی جو معذور ہے اس کو شریعت نے بھی گنجائش دی ہے، لیکن وہ بھی احتیاط کرے کہ وہ تنہائی میں علیحدہ بیٹھ کے کچھ کھانا پینا اس کو کرنا ہے، اگر واقعتاً معذور کر لے. اسی طرح ایک اسلامی معاشرہ اگر ہے، اسلامی حکومت اگر ہے تو وہ پابند کرے گی غیر مسلموں کی بھی کہ لا آف لینڈ کو وہ بھی فالو کریں، اور اگر انہیں کچھ کھانا پینا تو تنہائی میں بیٹھ کے کر لیں. جی مفتی صاحب استخارے کا طریقہ انہوں نے فرمایا، پوچھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز استخارہ کی نیت سے پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رب کریم تو مجھے 2 چیزیں میرے پیش نظر ہیں، ان میں سے جو درست چیز ہے اس کی طرف نشاندہی فرما دے. تو خواب میں پھر اشارہ مل جاتا ہے، یا تو اللہ کی طرف سے کوئی ندا ہوتی ہے، یا سفید رنگ اگر نظر آئے یا سبز رنگ نظر آئے تو یہ کام کے کرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور سرخ یا سیاہ نظر آئے تو اس سے رک جانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ اگر ایسا نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری مرتبہ کریں، تیسری مرتبہ، حتیٰ کہ 7 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے کہ 7 دفعہ میں جواب انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا. استخارے کی دعا ہر جگہ سے مل جاتی ہے؟ جی ہاں وہ مل جاتی ہے. مخصوص دعا وہ نہ بھی ہو تو میں نے اسی لیے عرض کیا کہ اردو میں بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے تو وہ کافی ہے، کوئی عربی دعا پڑھنا لازم نہیں ہے.
بہن نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو بہن نے ارشاد فرمایا کہ ہا کو را سے ملائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صحیح طریقہ ہے. لیکن ہا پر زبر ہے نہیں، کسرہ ہے، زیر ہے اس میں. ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ بینر لگا دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام ہوتا ہے، نیچے غلاظت گرا دیتے ہیں تو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ بینر لگانے والے کا قصور ہے. جب اسے پتہ ہے کہ ایک ایسا پبلک پلیس ہے کہ جہاں پر لوگ اس کے ادب کو کر ہی نہیں سکیں گے تو ایسے مقام پہ لگایا بھی نہ جائے. اپنے اظہار عقیدت کو ذرا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کیا جائے تو بہت اچھا ہے. تو اس میں اگر ایسا ہوا کہ لوگ بے ادبی پر مجبور ہیں یا بے خیالی میں بے ادبی کر رہے ہیں تو لگانے والے پر بھی وبال ہے، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو پھر پبلک پلیس پہ لگا دے تو غلاظت ڈالتے رہیں. لوگوں کو بھی تھوڑی سی احتیاط ضرور کرنی چاہیے. مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کا طریقہ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ دیکھیں، ایصال ثواب کے لیے بس دل میں نیت کر لیں کہ یا رب کریم جو کہ میں نے عمل کیا اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ثواب میں اس کو حصہ دار بنا دیتا ہے. جادو سے بچنے کا طریقہ پوچھا تھا. یہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات اس میں بڑی مجرب علماء نے لکھی ہیں کہ اگر وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھی جائیں تو بہت بہتر ہے. اس کے علاوہ آیت الکرسی اور 4 قل بہت ہی بہترین چیزیں. اس کے علاوہ اکثر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ پاک رہے اور باوضو رہے. اور صبح کے غسل کو بھی جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں انہوں نے بڑا مجرب لکھا ہے کہ اگر کوئی روزانہ صبح نہانے کی عادت ڈال لے تو اس پہ جادو ٹونا اثر کم کرتا ہے یا بالکل نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جادو کروانے والے کی سزا یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہی مل جاتی ہے. جی ہاں، اس کی بہت چیزیں ظاہر ہوئی ہیں لیکن یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ اس کو دنیا میں ملے. لیکن یہ ہم نے ضرور مشاہدہ کیا ہے کہ جب یہ جادوگروں کا انتقال ہوتا ہے تو عبرت کے لیے ان کی لاش کو دیکھا جائے. شکلیں بگڑ جاتی ہیں، اتنی بری حالت ہو جاتی ہے جس کو کوئی انتہا نہیں. بدبو اٹھتی ہے جسم سے، چاہے آپ غسل دے لیں. تو اللہ تعالیٰ بس نجات فرمائے. ناظرین، یہ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور جو حضرات، جو خواتین ہمارے دیکھنے والے میسیجز کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، تعریف کے میسیجز ہیں، محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، ان کا بہت شکریہ. اور جو لوگ سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، سوال کا جواب دے رہے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ. ان کو ہم مقابلے میں شریک کریں گے. اور تیسری بات، جو سوال کر رہے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے بھی 1-2 سوالات کم از کم ضرور اس پروگرام کا حصہ ہو. ایک مختصر سا وقفے کے بعد. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ اور وقت ہے سنہری بات کا. اور آج کی سنہری بات جو میں نے منتخب کی ہے، ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ صبر اور شکر کے متعلق کیا فرمائیے گا. حضرت امام جعفر صادق نے اس سے پوچھا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمیں اگر کچھ مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ مدینے میں ہمارے ہاں کتوں کا یہی حال ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ مل جائے تو اوروں میں بانٹ دیتے ہیں اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بچنا. ایک جھوٹا، کیونکہ اس کی صحبت تمہیں فریب میں مبتلا کر دے گی. اور دوسرا بے وقوف، وہ جس قدر بھی تمہاری بہتری چاہے گا اسی قدر نقصان پہنچائے گا. تیسرا کنجوس، اس کی صحبت سے بہترین اور قیمتی وقت رائیگاں چلا جائے گا. اور چوتھا بزدل، وہ ایک نوالے کی طمع میں بھی تم سے کنارہ کش ہو کر تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا. ناظرین، آج جو مقابلہ تھا، سوال تھا ہمارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آقا علیہ السلام کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 1 2 3 آپشنز تھے. پہلا جو جیتنے والے ہیں، جو بیلٹنگ قرآن اندازی کے ذریعے بہت سارے صحیح جواب آئے اور اس کا صحیح جواب ہے 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رہیں. جو پہلے ونر ہیں سانگڑ سے ان کا تعلق ہے اسد اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد اللہ صاحب کیسے ہیں؟ آپ کو بہت مبارک ہو. خیر مبارک، آپ کو مبارک ہو بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا خیال آپ جب سے پروگرام دیکھ رہے ہوں گے میسیجز کر رہے ہوں گے. ہاں بالکل، میں نے 50 میسج کیے تھے. اچھا، گن کر کیے؟ مفتی اکمل صاحب کو میرا سلام دینا. بالکل دے دیا، بہت شکریہ بہت شکریہ. دوسرے ونر ہیں
کوئٹہ سے باسط کھوسا، آپ کو بھی مبارک ہو. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. باسط صاحب بہت مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک سر. چلیں، بہت شکریہ بہت شکریہ. مفتی صاحب کوئی سوال تو نہیں باقی ہے آپ کے پاس یا آج کے موضوع کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، بس آخری دیکھیں، جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ کوئی ایک سسٹم کو شریعت فوقیت نہیں دے رہی ہے، اپنے اپنے گھر کے حساب سے ذرا دیکھا جائے. ہمارا مشورہ ہوگا اگر اس طریقے سے ہو جائے کہ رہیں ایک جگہ، اگر ایک بلڈنگ بنا سکتے ہیں کہ اس میں پورشنز بنا دیں اور سب کے کچن علیحدہ ہوں، اور ہر ہفتے یا 10 دن میں یا 15 دن میں ایک دفعہ سب مل کر ساتھ کھانا کھا لیں. ٹھیک، پیار بھی رہے، محبت بھی رہے، بچے خدمت بھی کرتے رہیں، ساتھ رہ سکتے، دونوں مزے لے لیں. جی ہاں، ایک گھر میں نہیں رہ سکتے تو جس سے قریب ترین گھر لینے کی کوشش کریں. ٹھیک، اگر خدا نخواستہ قریب نہیں ملتا دور چلے جائیں تو بہرحال ماں باپ کا اس انداز سے خیال رکھیں کہ انہیں یہ احساس پیدا نہ ہونے پائے کہ بیوی بیٹے کو ہم سے دور لے کے چلے گی. ایک وہ پلاٹ والا بھی تھا سوال. جی، یہ بڑی افسوسناک بات تھی کہ مسجد کے حوالے سے پلاٹ کی دستیابی ہو گئی، اور ساتھی ہمارے بتا رہے تھے فون پہ کہ بنیاد پڑنے کا معاملہ بھی ہوا ہے اور 2-3 سال سے معاملہ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، جس پر آپ نے بھی تبصرہ فرمایا کہ یعنی 3 سال ہو گئے اور اللہ کا گھر جو کہ تعمیر ہونا چاہیے تھا، جہاں رمضان کی رونقیں بھی شاید ہمیں دستیاب ہو جاتی، وہ ابھی تک معاملہ التوا میں پڑا ہوا ہے. یعنی ہم نے اپنے ذاتی معاملات میں تو جھگڑے کیے ہیں، اب اللہ کے گھر کے لیے ایک جگہ مختص ہو گئی، وہاں پر بھی ہم جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں. اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک بڑا مقصد سامنے رکھیں کہ اگر یہ مسجد تعمیر ہوتی ہے، اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے تو کتنی خلق خدا کو فائدہ ملے گا، اور جتنے لوگ وہاں پر عبادت کریں گے تو اس میں جو حصہ ڈالنے والے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. اس بڑے مقصد کو سامنے رکھ لیں تو پھر چھوٹی چھوٹی جو انائیں ہماری ہوتی ہیں ان کی قربان دینا آسان ہوگا. مزید بہتر ہے کہ اگر پیچ اپ نہیں ہو پا رہا تو 2-3 صاحبان علم کو درمیان میں ڈالیں، کیونکہ شرعی و دینی معاملہ ہے اور جو قرآن و سنت کی رہنمائی وہ سامنے رکھی جائے. ایک بہت پیاری حدیث ہے جو اکثر جھگڑوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ پیچ اپ کرانے میں بہت مفید ہے. ویسے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ایسا ہے جو ہماری رہنمائی کا باعث. ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود حق کے مطالبے سے دستبردار ہو جائے، میں جنت میں اس کو اوسط درجے کے محل کی ضمانت دیتا ہوں. کیا بات، واہ ماشاءاللہ. شاعری کلام کون سا پڑھیں گے؟ اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام. بسم اللہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، انہی کی بو مایہ سمن ہے. انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کی خوشبو چمن چمن ہے. سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں. انہی کی رنگت گلاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کھڑے ہیں
نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا۔